Assalamu alaikum everyone. Ramadan Mubarak to all. Let's start our next episode, the next part of Malanu. कैफ मुस्कुराते हुए कदम कदम चलता उसके सामने आ गया, बिल्कुल सामने। स्याह जीन्स पे पहनी सफेद ड्रेस शर्ट के कफ मोड़ रखे थे और कॉलर के नीचे दो बटन खुले थे। शर्ट आधी जीन्स में अड़सी थी और आधी बाहर थी। कंधों पे स्याह बैकपेल डाले वो बड़ी हुई शेव और भूरी आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। जी मैं कैफ। वो सामने आया तो एकदम सारी दुनिया में रोशनियां बिखर गईं। उसे मालूम ही ना हुआ और कब एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। तुम यहाँ कैसे? वो इतनी हैरान थी कि बयान नहीं कर सकती थी। वो इतनी खुश थी कि अंदाजा नहीं कर सकती थी। मैं लाहौर छोड़ के जा रहा था। सोचा जाते जाते आपसे अपने आधे महीने की तनख्वाह लेता जाऊं। घर गया तो मोईद ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगी। यानी तुम सिर्फ तनख्वाह लेने आए हो? वो भी मुस्कुरा दी। आपको यकीन नहीं आ रहा? अब तो तुम्हारे पास काफी पैसे हैं, मेरे चंद हजार की क्या अहमियत। किसने कहा मुझे तनख्वाह नोटों में चाहिए? कशमाला मुस्कुरा दी। चलो कॉफी पीते हैं। उसने पेशकश कर दी लेकिन फिर पाल के दूसरे कोने की तरफ देखा जहां ग्लास वॉल के पार बैठी लड़कियां दिखाई दे रही थी। वो चमकती दमकती लड़कियां हाथ हिला हिला के बातें कर रही थी, कहके लगा रही थीं। कैफ ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया, फिर गौर से उसका चेहरा देखा। वो इन लड़कियों को देखते हुए कुछ सोच में गुम थी। इतनी सी जिंदगी है कशमाला, इसको नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त करने में क्यों गुजारे? वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी। फिर कहाँ चले? जहाँ लोग सच्चे और बातें सादा हों। वो मुस्कुराया तो गाल का गड़ा गहरा हुआ। अगर आप मुझे एक ऐसी जगह चाय पिला दे जहाँ की चाय मैं पीना चाहता हूँ, तो समझे आपने तनख्वाह बराबर कर दी। वो तनख्वाह इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी थी, लेकिन शायद कैफ ने फोन के साथ इसका अकाउंट को भी नहीं देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई अपना अकाउंट ना चेक करे? खैर, उसे क्या? उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके गाल पे सुरमई पेंट लगा है। बस पेंट एसेसरीज का बैग पैक कंधों पे डाला और उसके साथ चली आई। किसी और से वो इस हुलिये में नहीं मिल सकती थी, नगीना आंटी और जियाद से तो कभी भी नहीं। लेकिन वो कैफ था, वो माला का कंफर्ट जोन था। करीबन पौने घंटे बाद वो दोनों दिल्ली गेट के सामने खड़े थे। ये सुर्ख ईंटों से बना बड़ा सा शहर दरवाजा था। दरवाजे के नाम अमूमन इनके रुख के हिसाब से रखे जाते थे। ये दरवाजा दिल्ली को फेस करता था, इसीलिए ये दिल्ली दरवाजा था। वॉल्ट सिटी के महकमे ने गुज़श्ता चंद बरसों में कदीम लाहौर के इन चंद मकामात को रिस्टोर किया था। ये यूरोपियन शहरों के तारीखी मुकामात जैसे साफ सुथरे और चमकते दमकते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये सियाहती म्यार पे पूरा उतरते थे। तुम तब से लाहौर में हो, वापिस नहीं गए? वो तहय्युर से कहती हुई दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही थी। इसके साथ चलते हुए गर्दन घुमा घुमा के अतराफ को देख रहा था। नहीं, मुझे अपना प्लान बनाना था, खामोशी और तन्हाई में। अंदर एक बार रौनक बाजार था। दोनों अतराफ में दुकानें थी और हर तरफ से गलियां निकलती थीं। मसालों की खुशबू जोर से नत्थों में घुसी, मगर अच्छी लगी। बना लिया? जी बना लिया। कैफ मुस्कुराया। इसकी आंखों की चमक और अज़म भी उसे अच्छा लगा। लाहौर दोबारा कब आओगे? वो एक बगली गली से निकल के शाही हमाम की तरफ जा रहे थे। धूप, शोर, मसाला जात की खुशबू, इस सब में उसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। नहीं आऊंगा। वो सामने देख के कदम उठा रहा था। क्यों? क्योंकि लाहौर ने मेरा दिल तोड़ा है। दोबारा दिल तोड़वाने नहीं आऊंगा। उसने माला को देखे बगैर कहा और आगे बढ़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई। कभी कभी उसे लगता था कि उसने ज़ारा वाली बात झूठ में कही है ताकि वो काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते का असर जाहिर कर सकता। पिछले एक डेढ़ माह तक कैफ और कैफ के हर कदम पे उसने बहुत सोचा। उसकी पुरस्कारियत एक तरफ, उसे नहीं लगता था वो शादीशुदा था। वो शाही हमाम के दाखिली बरामदे में खड़ा था। मुड़ के इसे देखा जो वहीं गुमसुम सी खड़ी थी और मुस्कुराया। आप अपने लाहौर का तारुफ नहीं करवाएंगे मुझसे? उसे आगे का इशारा कर रहा था। क्या बातों के असर ऐसे ही जायल हो जाया करते हैं? ऑफ कोर्स ये शाही हमाम है। वो गहरी सांस लेके उसकी तरफ आई। और ये शाहजहां ने बनवाया था, इल्मुद्दीन अंसारी ने इसकी तामीर करवाई थी। वो दोनों अब दाखिली बरामदे में खड़े थे और वह गर्दन उठाए छत को देख रहा था। वहां रंगीन नक्शो नगार और फूल बूटे बने थे। मुगल बहुत साफ सुथरे लोग थे। उन्होंने शहर दरवाजे के साथ एक हमाम इसलिए बनवाया ताकि जो भी लाहौर आए पहले गुस्ल करे, साफ सुथरा होके शहर में दाखिल हो। अगर वो आज के लाहौर की आलूदगी देख लेते तो। उसने अफसोस से सर झटका। आपने कहा इसे शाहजहां और इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाया? वो गर्दन उठाए छत को देखते हुए बोला।
لیکن عمارتوں کو ان کے معمار تیار کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ۔ مالا نے کندھے اچکا دیے۔ آرکیٹیکٹ تو صرف ڈیزائن کرتے ہیں، پیسہ تو شاہ جہاں نے لگایا اور سپروائز علم الدین انصاری نے کیا۔ اس نے گردن مالا کی طرف موڑی اور ایک شکوہ بھری نظر اس پہ ڈالی۔ بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے اہم معمار ہوتا ہے، لیکن لوگ معماروں کو بھول جایا کرتے ہیں، اسی لیے شاہی حمام کے معمار نے اپنی تصویر ہمیشہ کے لیے یہاں محفوظ کر دی۔ کیف نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ کیا؟ کدھر؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ شاہی حمام کے داخلے خطے بنے پھول بوٹوں میں معمار نے اپنی بہت سی تصویریں بنا رکھی تھی۔ امید ہے باپ شاہی حمام کے معمار کو نہیں بھولیں گے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں دن کے باوجود نیم اندھیرا سا تھا۔ زرد بتیوں نے خوبصورت سا سما باندھ رکھا تھا۔ اندر ماحول ٹھنڈا سا تھا۔ جولائی کی دھوپ اور حدت یہاں کم تھی۔ کب جانا ہے؟ شام 4 بجے کی فلائٹ ہے اسلام آباد کی۔ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر موبائل نکالا اور ماں کو آڈیو نوٹ بھیجنے لگی۔ ماں، آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ نوٹ بھیج کے سینڈ کیا، وہاں سگنل کمزور تھے۔ فون رکھ کے وہ کیف کی طرف مڑی۔ جانتے ہو شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ واٹس ایپ پہ آڈیو نوٹ کیسے بھیجتے تھے؟ کیف کی آنکھیں اچھمبے سے چھوٹی ہوئی۔ کیسے؟ مالا نے مسکراہٹ ڈبا دی اور اسے حمام کے ہال کمرے کے ایک کونے میں جانے کو کہا۔ خود وہ کافی دور دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ لاہور آنے والے مہمانوں کو لاہوری سب سے پہلے یہ جادو کا کرتب دکھاتے تھے، اسے بھی کیف کو دکھانا تھا۔ اب وہ دونوں کافی دور کونوں میں کھڑے تھے۔ مالا نے دیوار کی طرف منہ کر کے سرگوشی کی، ہلکی سی سرگوشی۔ فلائٹ پہ پیسے کیوں ضائع کیے، بس سے چلے جاتے۔ سرگوشی نے دیواروں میں سفر کیا اور وہ کئی فٹ دور کیف کے کان کے قریب آ کے گونجی۔ وہ چونک گیا، پھر مڑ کے ستائش سے اسے دیکھا جو اپنے کونے میں اتنی خوش کھڑی تھی جیسے یہ جادوئی دیواریں اس سے بنائی ہوں۔ وہ واپس مڑا اور حمام کی دیوار کے کونے میں سرگوشی کی۔ مجبور آدمی ہوں، مذاق نہ بنائی۔ کشمالہ بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی بھی سرگوشی کی صورت کیف کو سنائی دی۔ دل پہ پڑا بوجھ بڑھ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ شاہی حمام کی دیواروں کے کان ہوتے تھے۔ وہ واپس ہال کے وسط میں آئی اور گردن اونچی کی۔ اوپر سے چھت میں بڑا سا سوراخ تھا، وہاں سے سورج کی روشنی مالا کے پینٹ لگے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کے اگر غسل کرنے والے تولیہ مانگتے تو آواز سیدھی حمام کی ریسیپشن تک جاتی۔ ان کا انٹر کام تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ معمار کا کمال تھا کہ اس نے ایسی دیواری بنائی جو آوازوں کو سفر کرنے دیتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں چھت کے روشن سوراخ کے عین نیچے کھڑے تھے۔ جب میں ریسٹورنٹ آیا تو آپ پریشان لگ رہی تھی، سب ٹھیک ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ کیف کے ساتھ وہ سب بھول گئی تھی۔ ایک دم سے تلخ حقیقت پھر سے یاد آنے لگی۔ چلو تمہیں سرجن سنگھ اسٹریٹ دکھاتی ہوں، وہاں چائے پیتے ہیں۔ وہ ٹال گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے ڈر تھا یہ دیواریں کان رکھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی رکھتی تھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بول بیٹھے اور الفاظ امر ہو جائیں۔ گلی سرجن سنگھ اندرون لاہور کی ان قدیم گلیوں میں سے ایک تھی جسے والڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت صاف کر کے ریسٹور کیا گیا۔ ریسٹوریشن کا مطلب تھا پینٹ کرنا، چند گملے اور بتیاں لٹکا دینا۔ اس حصے کو ریسٹور کرنے میں والڈ سٹی نے 12 سال لگائے تھے، مگر یہ گلی انسٹاگرام جنریشن کے لیے بہت پرکشش شے تھی۔ جو چند فلٹرز لگا کے اس میں تصاویر کھنچواتے تو لگتا کہ اٹلی میں کھڑے ہیں۔ وہ گلی کے دھانے پہ تھے جب کیف نے پکارا، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مالا کے قدم وہیں ٹھہر گئے، گلی کے گھروں کی بھوری اینٹوں کی طرح۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھوری آنکھیں دھوپ سے چوٹی کیے ہوئے تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے نا؟ سبز رومال والی لڑکی اس کا چہرے دیکھے گئی، آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ کا راستہ روکے، لیکن دھوپ تو اس کی پشت پہ بھی تھی، دھوپ تو ہر جگہ تھی۔ وہ کہاں تک اس کی ڈھال بن سکتا تھا؟ حقیقت حقیقت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی اور اب مجھے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ کیف نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ کام کے معاملے میں؟ شادی کے معاملے میں؟ اس پل گلی سرجن سنگھ کے دھانے پہ کھڑی لڑکی کو بھول گیا کوئی اس کا ڈرائیور تھا۔ اس وقت وہ صرف دھوپ سے روکنے والی ایک دیوار تھا جو سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ کسی نے آپ کو آپ کی عمر کا احساس دلایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہوتی تو آپ کو خود احساس ہوتا، مجھے لگتا ہے احساس دلایا گیا ہے۔ مالا نے گہری سانس لی۔ اسے آج کیف پہ اعتبار کرنا تھا۔ اس سے بات کر کے وہ پچھتائے گی نہیں۔ زیاد، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس کی آواز گلی سرجن سنگھ میں سرگوشی بن کے گونجی۔
اور جب میں نے وقت مانگا تو اس سے مجھے احساس دلایا کہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہوں۔ پھر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ زیاد کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا، اس نے بہت شائستگی سے ایک نارمل بات کہی، بس مجھے لگا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ایک دم سے ہوا چلنے لگی، گرم دھوپ میں ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، اس کا سر خود بخود ہلا، اسے کیف پہ کیے گئے تمام شکوک بھول گئے۔ کیف نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی آئی۔ گلی سرجن سنگھ کے وسط میں ایک بیٹھک بنی تھی، اس کا نام عثمان کی بیٹھک تھا۔ وہ دراصل ایک ریسٹورانٹ تھا جو قدیم طرز پہ بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں چند سٹیپ چڑھ کے اندر آئے تو دیوان خانہ نظر آئے۔ وہ مختلف رنگوں سے سجا تھا۔ اینٹوں والی دیوار پہ رنگ برنگے چنگیر آویزاں تھے، چھت سے جھولتے فانوس کانچ کی رنگین بوتلوں سے مزین تھے۔ وہ دونوں وہیں آمنے سامنے موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ لاہور آئے ہو لیکن تم نے خلیفہ کی خطائی اور فیکے کی مٹھائی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ان ہائیجینک چیزیں کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف چائے پینی ہے۔ مالا ہستی، تم اتنے نخریلے کیوں ہو؟ آج کھا کے دیکھو، یہ صاف ستھری ہوتی ہے، نہیں ہوتے تم بیمار۔ اس نے وہاں موجود لڑکے کو دو کا اشارہ کیا، وہ سمجھ کے باہر چلا گیا۔ وہاں خطائیہ اور کڑک چائے اکٹھی صرف کی جاتی تھی۔ اب آپ میری بات سنیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اور وہ غور سے سننے لگی۔ رنگین بوتلوں سے بنے فانوس کی مدھم روشنی کیف کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام انسان لگتا ہوں، لیکن میں انسانوں کو جانتا ہوں۔ میں وہ چیزیں سینس کر سکتا ہوں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ میری بات شاید آپ کو بری لگے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو ضرورت پڑے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہے جیسے ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، وہ اتنے حتمی انداز میں بولا کہ مالا کے دل کو کسی نے مٹھی میں ڈبایا۔ کیوں؟ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ زیاد ایک ریڈ فلیگ ہے۔ زیاد بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کب کہا وہ برا انسان ہے؟ لڑکا مٹی کے پیالوں میں چائے اور خطائیوں کی پلیٹ لے آیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ اپنے کپ اٹھائے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، لیکن اندرون شہر کی خطائیوں کی الگ بات تھی۔ اس نے ایک خطائی اٹھا لی اور چائے میں ڈبونے لگی۔ یقیناً زیاد بہت اچھا انسان ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مٹی کا پیالہ گھونٹ بھر کے نیچے کیا، چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیف نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرے، خود میں بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ عثمان کی بیٹھک میں اب صرف خاموشی تھی یا خطائیوں کی خوشبو۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کھڑکی سے کسی نے گانے کی آواز آنے لگی۔ ایک چھوٹی سی ڈھول نما شے میں ڈالے اس کو چمچے سے پیٹتے ہوئے ایک آدمی کوئی پنجابی لوک گیت گا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان کی بیٹھک میں سے آئے بیٹھے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا، کیف، نہ کر سکتے ہو۔ لیکن کیف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، وہ خود کو سزا سنا چکا تھا۔ وہ آج اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے آیا تھا۔ گزشتہ 6 ہفتے کشمالہ سے دور رہ کے وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ اسے کشمالہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ حقیقت بتانے کے بعد وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اگر مالا نے اسے معاف کر دیا تو پھر سزا تو نہ ملی، اور کیف کو اپنے کیے کی سزا خود ہی کو دینی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی سزا یہی تھی کہ کشمالہ اس کو کبھی معاف نہ کرے، اور وہ اس گناہ کا بوجھ ساری عمر اٹھاتا رہے۔ وہ اس لڑکی کے قابل نہیں تھا، وہ اسے حقیقت بتا کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کر سکتا ہوں، وہ بولا تو اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ شاید کر چکا ہوں۔ کبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ سننے کو ملے تو… وہ رکا۔ اس کا جرم قابل معافی نہیں تھا۔ تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں مجبور تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، شاید ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھل کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیف۔ تم جب چاہو جاب پہ واپس آ سکتے ہو۔ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ یہ کہے گی، وہ کبھی نہ کبھی یہ کہے گی، اور یہ ایک فکرہ اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گا۔ پھر وہ خود کو سزا کیسے دے گا؟ اس نے زارا کو اپنی بیوی بتانے کا جھوٹ اسی لیے بولا تھا تاکہ وہ اس تک جاتے راستے بند کر دے۔ وہ 6 ہفتے سے اسی لیے دور تھا تاکہ وہ اسے بھول جائے، لیکن کشمالہ مبین ایسی لڑکی نہیں تھی جو گزرے وقت کے ساتھ بھول جائے۔ میں جاب پہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے خود پہ جبر کر کے الفاظ جوڑے۔ میں نے کہا نا، ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے، ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ رنگین بوتلوں سے بنا فانوس ہوا سے ذرا جھولنے لگا تھا۔ گانا گاتے پنجابی گویے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک رہا زیاد، تو اسے شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ زیاد آپ کو ہرٹ کرے گا، اور بہت ہرٹ کرے گا۔
وہ نارسسٹ ہے، پیٹر پین سنڈروم۔ اسے حیرت ہوئی۔ کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ all boys grow except Peter Pan, the boy who doesn't grow up۔ تمام لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں سوائے پیٹر پین کے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسے یقین تھا کہ کیف غلط کہہ رہا تھا۔ کبھی بھی پیٹر پین کے لیے وینڈی مت بننا، کشمالہ۔ اور جہاں تک بات ہے عمر کی، کیف مسکرایا اور وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرا دی۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کی ساری کلفت دور ہو جاتی تھی۔ تو عمر صرف ایک نمبر ہے۔ سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پہ جھریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے۔ پھر اس نے دل پہ انگلی رکھی۔ بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل شادی کے بغیر خوش نہیں ہے تو شادی کر کے بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ گلی سرجن سنگھ میں خوش نہیں ہیں تو اٹلی کی گلیوں میں بھی خوش نہیں ہوں گی۔ مالا نے ایک نظر خطائیوں کی پلیٹ کو دیکھا۔ کیف نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے ایک خطائی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ کیا واقعی اب لاہور نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا۔ اس نے خطائی پکڑ لی لیکن کھائی نہیں۔ اوکے، لیکن محنت کرنا مت چھوڑنا۔ لیکن اگر تمہارا بزنس پلان کوئی قبول نہ کرے اور لوگ اس کے قابل نہیں ہوئے تو نئے لوگ ڈھونڈنا۔ اس کی نصیحت پہ وہ مسکرایا اور خطائی جیب میں ڈالی۔ اور آپ تعلقات میں سرخ جھنڈوں کو نظر انداز نہیں کریں گی؟ مالا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس بارے میں سوچے گی۔ اور اگر میرے بارے میں کچھ برا سنے تو مجھے بے شک معاف مت کیجیے گا، میں مجبور تھا۔ مالا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ کچھ تھا جو کیف جمال میں ہمیشہ پر اسرار سا تھا، کچھ جو وہ چھپاتا تھا، لیکن اس نے کریدا نہیں، کیونکہ وہ نہیں بتائے گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے پیشکش کی۔ کیف کے پاس کار نہیں تھی، وہ اس کو ایک آخری سہولت دینا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ کے سارے راستے وہ خاموشہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اسے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ جب ایئرپورٹ آیا تو کیف نیچے اتر گیا، لیکن اسے اترنے سے منع کر دیا۔ میں چلا جاؤں گا، اس کی کھڑکی کے پاس رک کے اس نے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے بھائی کشمالہ کو کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اب کبھی لاہور نہیں آئے گا؟ کشمالہ؟ اس نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی اور جیب میں رکھی خطائی کے بوجھ کو محسوس کیا۔ آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے۔ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی، بس سر ہلا دیا۔ وہ کیوں اتنا پراسرار تھا؟ مالا کی کار آگے بڑھ گئی تو کیف جمال نے مڑ کے ایئرپورٹ کی طرف دیکھا۔ سامنے ڈومیسٹک فلائٹ کا بورڈ نظر آتا تھا۔ کیف نے واپس پلٹ کے اس کی کار کو دیکھا۔ وہ دور جا رہی تھی۔ کیف نے دوبارہ بورڈ کو دیکھا اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، لیکن وہ صرف اس طرف نہیں گیا۔ وہ وہیں رکا کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مالا کی دور جاتی کار پہ جمی تھی۔ اسے کشمالہ کے کافی دور جانے کا انتظار تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے گال پہ پینٹ لگا ہوا ہے۔ یہ تو جب ماں نے بتایا کہ چہرہ آئینے میں دیکھو تو وہ حیران سی کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئینے پہ نظر ڈالی تو آسان خطا ہو گئے۔ اوہ نو، میں اس پینٹ کے ساتھ پھرتی رہی اور کیف نے مجھے بتایا تک نہیں۔ بدتمیز۔ اسے پہلے غصہ آیا اور پھر ہنسی۔ چہرہ دھو کے وہ باہر آئی اور فون نکال کے آن کیا۔ سفورہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے، کدھر غائب ہو مالا؟ اس کا موڈ اچھا تھا۔ اس نے فوراً کار میں لا دی اور گیلا چہرہ سکھاتے ہوئے وہیں کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم آج سلا وغیرہ کے ساتھ برنچ پہ نہیں تھی؟ میں نے بھی انسٹا پہ ان کی سٹوریز دیکھی ہیں، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں اب ٹھیک ہوں، وہ بشاشت سے بولی۔ کیف کی کمپنی ہمیشہ مجھے ٹھیک کر دیتی ہے۔ کیف تو اس نے جاب چھوڑ دی تھی؟ ہاں لیکن وہ تب سے لاہور میں ہی تھا۔ آج اسلام آباد جا رہا تھا، مجھ سے ملنے آیا، ہم ایک ساتھ پرانے لاہور میں گئے۔ سفورہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اسے کبھی سمجھ نہیں پاتی ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے خاندان والوں سے چھپ کے شادی کر رکھی ہے۔ ناممکن، مجھے بھی یقین نہیں آتا۔ مالا کل مجھے لاہور آنا ہے، سفورہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف کیا چاہتا ہے اس کو ذرا بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے۔ سفورہ اس کی کوئی بہترین دوست نہیں تھی، لیکن وہ سمجھدار لڑکی تھی اور ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی تھی۔ کیف نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ واقعی سفورہ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔